आप देख रहे हैं जल न्यूज़ और प्रोग्राम है बातचीत। आज हमने बातचीत का बड़ा डिफरेंट मौजू अपने लिए सेलेक्ट किया है। डिफरेंट इसलिए कहा जा सकता है कि इस मौजू पे लोग ज़्यादा बात नहीं करते। इसमें कुछ सोशल इश्यूज़ भी होते हैं और कुछ हमारे माशरे में इस तरह से है कि कुछ इश्यूज़ जो होते हैं उन पे बात करना कुछ अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन ज़ाहिर है कि वो इश्यूज़ होते हैं। मेरी मुराद माशरे में मौजूद ट्रांसजेंडर्स जो हैं, जिनके लिए बाकायदा कानून साज़ी की गई है, उनके राइट्स जो हैं वो मुतय्यन किए गए हैं। सबसे पहले चीफ़ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने इस मसले को उठाया था और हुकूमत को ये डायरेक्शन दी थी कि इस हवाले से कानून साज़ी की जाए और ये भी माशरे का एक हिस्सा है, इनके भी हकूक़ होने चाहिए। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके बहुत सारे लीडर्स हैं जो हमें मिलते हैं, जो उनके लिए बात करते हैं। इसी तरह के हमारे साथ इस वक्त एक ट्रांसजेंडर के जो लीडर हैं सबा गुल, तो ये सबा गुल साहिबा जो हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये बहुत सारी जो तंजीमें हैं जिसमें तड़प है उसकी भी सदर हैं, और दो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ट्रांसजेंडर के मसाइल को एड्रेस करती हैं और उन पे बात करते हैं, तो ये उनकी प्रेसिडेंट हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबा गुल साहबा, हम आपको पहले तो वेलकम कहते हैं कि आज आपने हमारे लिए खुसूसी तौर पर टाइम निकाला और आप यहाँ पर हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाईं। सबसे पहले तो ये बता दें मुख्तसरन कि बहुत सारी बात होती है मीडिया में भी और हुकूमती सतह पे भी बात होती है कि ट्रांसजेंडर जो हैं उनके मसाइल को हल किया जाए या उनके भी राइट्स हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है? कितने लोगों के आप लोगों के मसाइल को एड्रेस किया जाता है, या वो मसाइल कितने अब तक हल हो चुके हैं और बाकी कितने मसाइल रह चुके हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम, मेरा भी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ आपने मुझे बुलाया और मेरे दिल की बातें सुनने के लिए और इसी से आगाही लेने के लिए। सबसे पहले मैं ये बात शुरू करूँगी पाक अल्लाह के नाम से, जो सबसे बड़ा नायत रहम करने वाला है। हमारे अपने ट्रांसजेंडर कमेटी के अंदर जो है ना, वो बहुत सारे मसले मसाइल बने हुए हैं। गवर्नमेंट तो एक साइड पे है, तो मैं चाहती हूँ यानी कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर हैं, जिस भी ज़ात धड़े से वो तल्लक रखने वाले हैं, तो मेरा ये मैसेज है उनके लिए, वो सब एक हो जाएं। जब हम एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ़ करते हैं, जब हम कुछ ऐसी तंज़िया बातें कर जाते हैं, फिर उसकी वजह से आपको पता है गवर्नमेंट को भी हमारे बहुत सारे इशू का सामना करना पड़ता है। फिर वो अल्लाह ताला की रहमत के सदक़े यानी कि बहुत सारे ऐसे जो गुरु हैं वो भी इख्तिलाफ़ बना देते हैं। ये इख्तिलाफ़ जो है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। साथ ही इसको सच्चाई की तरफ लेकर जाना चाहिए। जो हम हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हैं। अल्लाह ताला हमारे सारे राज़ों को अच्छी तरीके से जानता है। अच्छा सबा गुल साहबा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखें सबको अल्लाह ताला ने बनाया है, किसी को मेल बनाया है, किसी को फ़ीमेल बनाया है। इसी तरह से जो है ये ट्रांसजेंडर जो हैं ये भी हमारे माशरे में मौजूद हैं जिनको अल्लाह ताला ने बनाया। अच्छा, आप ये बताएं कि जो बुनियादी मसले हैं ट्रांसजेंडर्स के वो क्या हैं? क्या उनके हेल्थ के हवाले से कोई हुकूमत देख रही है? ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि बहुत सारे आपके ट्रांसजेंडर जो हैं वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। अच्छी एजुकेशन तक हमने बहुत कम ट्रांसजेंडर्स को देखा है कि वो पहुंचते हैं। क्या मसला है, क्या वजह है कि उनको मौक़े नहीं मिल रहे, या क्या क्या कहेंगी इस हवाले से आप? इसके हवाले से मैं ये कहूँगी, सबसे पहले देखें, ना ही तो हम किसी के गवर्नमेंट के किसी अदारे को बदनाम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट हर तरह से हमें सपोर्ट दे रही। मैं गुनहगार ठहराऊँगी सिर्फ माँ बाप को। ये तरबियत, ये तरीक़ा, ये सलीक़ा, ये इंसान अपने घर से, अपने माँ बाप से ये सीखता है। अगर माँ बाप के साथ यानी कि ये लोग ऐड कर रहे हैं, उनके साथ प्यार से रहें, उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखें। आपको पता है जब जवान भाई हो जाते हैं, हमारा ट्रांसजेंडर किसी न किसी मर्द के साथ यानी कि उसकी दुआ सलाम होती है, बातचीत होती है, उसका मतलब गलत ही लिया जाता है। कि माँ बाप का काम है ऐसे बच्चों को गले लगाना, इन बच्चों को तरबियत देना, इन बच्चों की तालीम के बारे में सोचना, इनके शटर रूम के बारे में सोचना, इनके आने वाले करैक्टर के वो जो किरदार होता है उसके बारे में सोचना, वो करैक्टर उनका देखना। सारा करियर वो माँ बाप की वजह से तबाह हो जाता है।
ماں باپ کے لیے یہ میرا پیغام ہے، جہاں جہاں آپ کے بچے ہیں، یہ ہمارا اپنے وس میں کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کی تقدیر ہوتی ہے۔ کوئی بھی مکمل مرد جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارے جیسا لباس نہیں پہن سکتا، نہ ہمارے جیسا وہ بن سکتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ میرے سے عبرت حاصل کریں صاحب، بچپن سے لے کر آپ میری بہت ساری ایجٹ ہو چکی ہوں میں، اور اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوں۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت سارا پیار کرتے ہیں، میرے بھائی مجھ سے پیار کرتے ہیں، بھائیوں کو چھوڑو میرا پورا خاندان۔ اگر میں عام کی طرح سے گھر سے نکل کر باہر کہیں بیٹھک لے لیتی ہوں، ڈیرا ڈال دیتی ہوں، یا آؤٹ شہر میں جا کر یعنی میں اپنا سارا کردار اختیار کرتی ہوں، یہ بات غلط ہے۔ جس طریقے سے بھی ہو، سب سے پہلے ماں باپ ان کو لائن پہ لے کر آئیں اور پیار سے اپنے بچوں کو سمجھائیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک تو مجھے کوئی بھی ایسی مایوسی نہیں ہوئی۔ میں گورنمنٹ کے بہت سارے بندوں سے مل بھی چکی ہوں، میری بہت سارے لوگوں سے میٹنگ بھی ہو چکی ہے، یعنی کہ وہ ہمیں اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو جو ماں باپ گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، وہ دوڑ بھاگ کر کے ساتھ چلیں، وہ جس طریقے سے بھی محنت مشقت کرتے ہیں، وہ اپنی تعلیم حاصل کریں۔ جب سے یہ دنیا بنی، پاکستان کو تو 75-76 سال ہو گئے ہیں، جب سے یہ دنیا بنی، یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی تھی اور ہے اور رہے گی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا، یعنی کہ ہم کیوں ایسے بن گئے۔ اچھا صبا گل صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ ظاہر ہے کہ آپ لیڈ کر رہی ہیں اور آپ کی کمیونٹی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے یعنی کال پہ رہتے ہیں اور آپ ان کو لیڈ کرتی ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام آباد پنڈی کی بات کریں تو یہاں پہ مارکیٹس میں بہت سارے ہمارے جو ٹرانسجینڈرز ہیں وہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا کہیں گے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ان کی تربیت میں کمی ہے، یا گورنمنٹ جو ہے ان کو سپورٹ نہیں کرتی مالی طور پہ؟ اس طرح سے جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے آخر؟ میں اس کے دو رخ آپ کو سیدھے سیدھے صاف ستھرے بتاؤں گے۔ جو بیگنگ والے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، ان کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے، انہیں کوئی دکاندار اپنے پاس کسی روزگار پہ بھی نہیں رکھتا۔ اگر پاکستان کا معاشرہ اچھا ہوتا ہے نا، گورنمنٹ کو تو سائڈ پہ کرو، تو یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ایک ایک ٹرانسجینڈر کو ڈراپ کر سکتے ہیں، کوکنگ کے لیے رکھ سکتے ہیں، صفائیوں کے لیے رکھ سکتے ہیں، پریس کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے یعنی کہ ان کے اندر یہ ٹیلنٹ ہیں، یعنی کہ وہ ہر کام کر سکتے ہیں، ڈرائیو وہ کر سکتے ہیں، میک اپ وہ کر سکتے ہیں، کپڑے سلائی وہ کر سکتے ہیں، تمام چیزوں سے یہ لوگ نا، جیسے کہتے ہیں چکی میں پیس کرنا، ٹھوکریں کھا کھا کر یہ لوگ ٹھاکر بن جاتے ہیں۔ دوسری، جیسے آپ نے کہا یعنی کہ بیگنگ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اس میں دیکھیں بات شریعت کے اندر جائیں، یہ لوگ وہ بات وہی آ جاتی ہے نا اسلامی طریقے سے، وہ اللہ کے کائنات کے محتاج ہو جاتے ہیں لوگ۔ میں تو اللہ سے یہ دعا مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا محتاج کرے۔ جب تک بیگنگ والے وہ تازہ روٹی نہیں بنائیں گے، وہ کھائیں گے کہاں سے؟ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اصل ہے نقل ہے، اصل ہے نقل ہے، یہ باتیں سن سن کر نا ہمارے کان پک گئے۔ ہم سب ایک ہیں، ایک جیسے ہیں۔ جس قانون کے اندر یہ علماء کرام بھی تھے، جنسیاں بھی تھی، فوج بھی تھی، تمام لوگ جتنے بھی ادارے تھے نا اس وقت موجود تھے۔ کیا کسی کی آنکھوں کے اوپر پٹی تو نہیں باندھی ہوئی تھی؟ وہ سارے کاغذات انہوں نے کلیئر دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر انہوں نے مہریں لگائی۔ اب اسی قانون میں یہ کیڑے نکالنے لگے، یہ بہت غلط بات ہے۔ جس طریقے سے وہ لوگوں نے کہا، یعنی کہ میں تو وہ نام بھی نہیں لینا چاہتی، جس طریقے سے ان لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں فلاں فلاں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، مگر میں ایک ضرور بات کروں گی، لکھت پڑھت سے یا اس طریقے سے انسان مسلمانی سے نہیں نکل سکتا۔ مسلمان تو وہ مسلمان ہوتا ہے جس سے اللہ سے پیار ہے، اللہ کے نبی سے پیار ہے، اللہ کے قرآن سے پیار ہے۔ تو میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں، جو دل کا اچھا ہے وہ سب بروں کو بھی اچھا سمجھتا ہے۔ اگر میں کسی کو برا کہوں گی نا، سب سے زیادہ برا اور شیطان انسان میں خود ہوں، کیونکہ ہمیں اتفاق سے رہنا چاہیے، پیار سے رہنا چاہیے۔ روزی روٹی، زندگی، عزت ذلت، یہ سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں ضلالت کی طرف جاؤں، میرے لیے دو رستے ہیں، ایک گمراہی کا رستہ ہے، ایک اچھائی کا رستہ ہے۔ میں اسی لباس میں، اسی ہولیے میں، اگر ایک میں اچھا رستہ اختیار کر چکی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے
300 کے قریب یتیم بچیوں کی شادی کروائی. تو میں نے یہی سنا ہے اپنے بزرگوں سے، اگر یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں اتنے اللہ تعالیٰ کبیرے گناہ معاف کرتا ہے. میں کہتی ہوں اللہ کرے ہمارے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر میرے جیسے جو لباس پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو لوگ پیسا ہوا طبقہ سمجھتے ہیں، مظلوم طبقہ سمجھتے ہیں اور ٹرانسجنڈر کہتے ہیں، کیا کچھ اتنے لقب دیتے ہیں، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اتنا اچھا سینس رکھ رہے ہیں، اتنا اچھا وہ بول سکتے ہیں، اتنے اچھے وہ کام کر سکتے ہیں. تو کیا یہ ہمارے لیے اچھائی نہیں ہے؟ گورنمنٹ پہلے تو ہم جاتے تھے یعنی کہ دروازے کے پاس سے گزرتے تھے نا، ڈر لگتا تھا. اب ماشاءاللہ پرائم منسٹر تک پہنچ چکے ہیں، منسٹریوں تک جا چکے ہیں، ججوں تک جا چکے ہیں اور کھڑک کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کرتے ہیں. میں اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جب ہمیں یہ تو سعادت نصیب ہوئی، خوشی ہوئی. اچھا، یہ تو آپ نے کہا کہ آپ کو حکومت سے جو ہے لگتا ہے کہ کوئی زیادہ شکوہ نہیں ہے. آپ کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو حکومت سے کوئی اتنا شکوہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے ابھی جگہیں ہیں، ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں ہمیں ٹرانسجنڈر جو ہے وہ اس ریشو سے نظر نہیں آتے سرکاری محکمے. خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت کم ٹرانسجنڈر جو ہے نظر آتے ہیں، اور اس بارے میں کافی ابھی بات بھی ہوئی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اس کو ابھی امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. تو آپ کیا کہیں گی ہمارے پلیٹ فارم کے توسط سے گورنمنٹ کے آفیشل سے، گورنمنٹ کے جو عہدیداران ہیں ان سے کیا کہیں گی کہ آپ کو آپ کا وہ جو حق ہے سرکاری ملازمتوں میں وہ آپ کو دیا جائے؟ جی بسم اللہ. میں اسی موضوع پہ آنے لگی تھی. آپ دیکھیں اگر پاکستان کے اندر 50,000 ٹرانسجنڈر خواجہ سرا ہیں تو بات یہیں آ کر ختم ہو جاتی ہے تعلیم کی وجہ سے. اب یعنی کہ اگر 50,000 ہے اس میں 1,000 تعلیم یافتہ ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا. ماشاءاللہ بہت سارے ایسے ہیں ہمارے ٹرانسجنڈر یعنی کہ وہ منسٹریوں میں بھی بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، ٹرانسجنڈر پروٹیکشن میں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، راولپنڈی تحفظ دفتر میں بھی ہمارے ٹرانسجنڈر بیٹھے ہوئے ہیں. چاہے ایک کوئی بھی ہمارا لگ گیا ہے نا جہاں، تو میں تو اس اتفاق سے کہتی ہوں وہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. اگر وہ ٹرانس میرا ہی ہے جو منسٹری میں بیٹھا، ٹرانس میرا ہی ہے جو ٹرانسجنڈر پروٹیکشن میں بیٹھا، اور ٹرانس میرا ہی ہے جو تحفظ دفتر میں بیٹھا. یہی چیزیں اگر ہم اپنی سوچ کو بدلیں گے، آگے ترقی کی طرف ہم جائیں گے، تعلیم کی طرف جائیں گے، تو ہمارے لیے یہ رستے آزاد ہے. ایک ان پڑھ ہوتا ہے جس سے الف سے بے نہیں آتا، جیسے میں ایک ان پڑھ ہوں، پڑھی لکھی نہیں ہوں، تو زیادہ اس سے بہتری میں نے یہی سوچ سمجھ لیا تھا یعنی کہ میں ایک ویلفیئر کا کام کروں. وہ میں نے شروع کر دیا. صبا گل صاحبہ، آپ نے بہت زیادہ اچھی باتیں کیں، اور خاص طور پہ اپنی کمیونٹی کو بھی آپ نے یہی پیغام دیا ہے کہ آپ جو ہے اچھے کام کریں، معاشرے کے ایک اچھے شہری بنیں، تاکہ آپ جو یعنی صبا گل صاحبہ جیسا کہ لیڈ کر رہی ہیں ٹرانسجنڈر کو، ان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث نہ بنے، اور اپنے لیے بھی وہ معاشرے میں ایک جائز مقام جو ہے وہ حاصل کر سکیں. صبا گل صاحبہ، آخر میں ہم آپ سے صرف یعنی جو آپ پیغام دینا چاہیں اپنی کمیونٹی کو، اور گورنمنٹ سے بھی اگر کوئی آپ کا مطالبہ ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ بہت اہم مسئلہ ہے، وہ ہمیں بتا دیں. جی آخری میرا میسیج ہے، میرے سب سے پہلے اپنی ٹرانسجنڈر کمیٹی کے لیے یا پبلک کے لیے یہ میسیج ہے. دیکھیں، گناہ گار ہر انسان ہے، خطا کار ہر انسان ہے. میں گناہ ہوں، میرا گناہ گار کون ہے، اس چیز کا جواب چاہیے. اور گورنمنٹ آف پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں، تو میں یہی بار بار یہ کہتا ہوں، اس وقت جو بذاتی میرے اپنے جو اسٹوڈنٹ ہیں 150 کے قریب ہیں، اور میں اگر اپنے چیلوں کو لیڈ کرتی ہوں، بقایا بھی جتنے اداروں والے چیلے ان کو بھی لیڈ کرتی ہوں، تو میں ان سب کا ذہن بنا رہی ہوں نوکری کی طرف. آپ بہت سارے کم سے کم میرے پاس 150 ٹرانسجنڈر کی درخواست پڑی ہوئی ہے. میں کہتی ہوں یہ ضروری نہیں ہے یعنی کہ سرکاری نوکری دی جائے. احساس پروگرام کے ذریعے ہمیں ٹاپے لگا کر دیے جائیں، فوڈ پانڈے کے دیے جائیں، بریانی کے دیے جائیں، چاٹ کے دیے جائیں. اسلام آباد کے بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں وہاں ہمارے ٹرانسجنڈر کو کاروبار اور بزنس ڈال کر دیا جائے. پھر یا ان کو اجازت دی جائے جس طریقے سے بیگ میں یعنی کہ کچھ کھلونے ہوتے ہیں، کچھ مارکر ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اسلام آباد سٹی کے اندر، انہیں
فروخت کرنے کی اجازت دی جائے. اسلام آباد کے اندر نہیں، پورے پاکستان کے اندر اگر ان کی بیگنگ بند کی گئی ہے تو اس کے مہیا یہ گورنمنٹ کیا دے گی ان کو؟ بات تو وہ بھوکے فاقے ہی ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اور آخری میری یہ چیز ہے، میں پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کے ٹرانسجنڈروں کو، ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں. ہمیں ملک کی عزت کو بنانا ہے اور ملک کی طرف ہم نے اپنے ملک کی ہر اس چیز کو چینج کرنا ہے جو نااتفاقی کی طرف ہے. نہ ہی تو ہم پیپلز پارٹی ہیں، نہ ہی ہم نون لیگ ہیں، نہ ہی ہم کسی اور پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں. تعلقات ہے تو صرف ہمارا پاکستان کے ساتھ. کوئی بھی لیڈر آئے، کوئی بھی گورنمنٹ آئے، کوئی بھی پارٹی کا بندہ آئے، ہم اس کو سلوٹ کریں گے. مگر اس چیز کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں، پاکستان کی دھجیوں کو نہ اٹھایا جائے، پاکستان کی قدر کی جائے، پاکستان کی عزت بنائی جائے، تاکہ ہمارے دشمن ملک جو ہیں نا وہ دیکھ کر ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھائیں، ہمارا تماشا نہ بنائیں. پاکستان زندہ باد. جی، صبا گل صاحبہ نے آخر میں بہت اچھی بات کی ہے اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا ہے. ایک بات جو انہوں نے بات کی وہ بھی بڑی اہم بات ہے اور توجہ طلب بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کو سرکاری شعبے میں ملازمتیں دینے کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ٹرانسجنڈر ہیں ان کو کاروبار کے مواقع دیے جائیں، ان کو سود جو ہے اس کی شرح کم کر کے یا بلا سود بھی ہو سکتے ہیں قرضے دیے جائیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کریں اور معاشرے کا وہ بھی مفید شہری بن سکیں، جس طرح سے کہ اور لوگ جو شہری ہیں معاشرے کے وہ مفید شہری بن رہے ہیں، بن چکے ہیں. تو آج کا ہمارا پروگرام بات چیت اسی پہ ختم کرتے ہیں. صبا گل صاحبہ کی اسی بات پہ، اسی میسج پہ آج پروگرام ختم کرتے ہیں. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے میزبان تنویر حسن کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک پھر آپ کو ملیں گے. اللہ حافظ.